बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ जो 4 साल लंदन में जाली बीमारी का ड्रामा करके मुकीम रहे, अचानक वो पाकिस्तान आया और ये पाकिस्तान यकीनन वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आया जिसको इमरान खान और तहरीक इंसाफ लंदन प्लान का नाम देते हैं। लेकिन जो रिजल्ट नवाज शरीफ से तवक्को की जा रही थी वो रिजल्ट नहीं मिला। तो क्या एस्टैब्लिशमेंट ने आज नवाज शरीफ को कोरा जवाब दिया है? ये एक सहाफी ने दावा किया है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। दूसरी तरफ जो है वो काजी फायज ईसा और उनका जो हम ख्याल बेंच है, उन्होंने बल्ले का निशान छीना और कुछ और तहरीके इंसाफ के खिलाफ ऐसे फैसले दिए हैं। और फिर जो है वो एक मुहिम चली और ज़ाहिर है लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। उस पर एक कमेटी बनाएगी और अब कमेटी ने एक्शन शुरू कर दिया है। ये किस तरह का एक्शन है, कौन कौन इसके अंदर फंसने जा रहा है, इसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है। चूंकि आज एक बड़ी आम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके अंदर क्या कहा गया है इस पर बात करेंगे। फवाद चौधरी जो इस वक्त कैद में है और उनके जो भाई हैं, उनकी भाभी, उनके जो फैमिली है, उनके साथ क्या सलूक किया गया। आज इलेक्शन से वो आउट हो गए हैं, लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा को उन्होंने किस तरह खरी खरी सुनाई है, बल्कि इस पूरे जो सिस्टम है, पूरा निजाम है, उसको आज उन्होंने एक जनाटेदार थप्पड़ मारा है और इस थप्पड़ की बड़ी गूंज रहेगी। ये भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। फवाद चौधरी साहब इस वक्त आपको इल्म है कैद में है। उनको जिस अंदाज के अंदर गिरफ्तार किया गया, फिर उन्होंने तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान किया। कोई बड़ा ऐलान भी नहीं किया। ज़ाहिर है वो IPP के पास पहुंचे, वहां पे उन्होंने देखा मुरझाए हुए चेहरे के साथ इंसान शर्मिंदा होता है कि लोग अब ताना जनी भी करेंगे, अवाम भी इमरान खान के साथ है और ये जो लोग हैं इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जहां पे मैं आके बैठ गया हूं तो वहां वो मौजूद थे लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे। तो अब उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। ज़ाहिर है तवक्को ये थी कि ये इमरान खान के खिलाफ कुछ सख्त बयानात दें, वो बयानात भी उन्होंने नहीं दिए। टिकट उनको नहीं मिला जेलम से, लेकिन इसके बावजूद जो है वो फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार बड़े भोंडे केस के अंदर, यानी नैब को, FIA को एक्टिव करें और कोई भी झूठा केस बना दे और फिर जब बात की जाए तो इन इदारों की तौहीन भी हो जाती है। मसला ये है, अब बताया जाए कि FIA क्या ब्लंडर कर रही है तो तौहीन हो जाएगी उसकी। फिर अगर कहेंगे कि नैब किस तरह सियासी इंजीनियरिंग का एक इदारा बना हुआ है और फिर एक रिटायर्ड जर्नैल जब से आया है उसके बाद तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो रही से कसर थी वो भी निकल गई है। तो अब कोई और नहीं है, तो ये सड़क जो है वो फौज का एक जैली इदारा वो बना रहा है। जेलम और पूरा जो लिल्ला इंटरचेंज तक जबरदस्त रोड है जो बननी चाहिए थी, लेकिन काम भी रोक दिया है। तो वो उनसे पूछने वाला काम था, लेकिन बहरहाल फवाद चौधरी पर वो डाल दिया गया। फिर जो है वो और मुकदमा, तो उन्होंने एक खत लिखा है, उन्होंने कहा मैं इलेक्शन से तो दस्तबरदार हो रहा हूं, लेकिन ये सिस्टम इतना, यानी ये लोग बेशर्मी तक गिर गए हैं, इतनी बेहयाई तक गिर गए हैं कि ये इलेक्शन है ही नहीं, ये कौम के पैसे की बर्बादी है। अब उन्होंने यहाँ पे फवाद चौधरी साहब ने खत लिखा है, ये अच्छी बात है, ये रिकॉर्ड के अंदर रहेगा और कल को ये फवाद चौधरी की जो सियासी एक मामला है उसके अंदर काम देगा। वक्त आता है, सख्त आता है, गुजर जाता है, लेकिन जो है वो फवाद चौधरी झुका नहीं है। मजबूर बहुत हुआ है, लेकिन इमरान खान के खिलाफ उसने स्टेटमेंट नहीं दी। तो लिहाजा इस कैटेगरी के जो लोग हैं वो तहरीक इंसाफ के अंदर उनकी ना सिर्फ वापसी होगी बल्कि बाइज्जत उनको कबूल किया जाएगा। अब उनके अंदर वो लिखते हैं खत के अंदर के इंतखाबात में चुनाव ही ना हो तो ऐसे इंतखाबात के क्या माने हैं। मुझे गिरफ्तार किया गया ताकि मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊं। हमारे कारकुनों को डराया धमकाया गया और गिरफ्तार किया गया। बिलाजवाब हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। मेरे भाई के कागजात मंजूर हुए तो उन्हें नैब में मेरा शरीक मुल्जम बना दिया गया। ये फैसल चौधरी जो एडवोकेट है उनकी बात हो रही है। दूसरे भाई वो कहते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया और धमकियां दी गई। इलेक्शन कमीशन अपने फराइज की अंजामदही में बुरी तरह नाकाम हो गया। इन हालात में मेरा ग्रुप इंतखाबात के मुकम्मल बाइकाट का ऐलान करता है और इसके अंदर जो है वो अब इलेक्शन लड़ने का उन्होंने कहा कोई फायदा नहीं है, चूंकि ये इलेक्शन है ही नहीं तो इलेक्शन क्या लड़ना है। अब ये सिकंदर सुल्तान राजा या जितने अब इनको टाउट कहें, इनको जो भी आप कहें, तो इनकी भी तौहीन होती है, अंदाजा कर लें। यहां सिकंदर सुल्तान राजा की भी तौहीन है। इलेक्शन कमीशन के वो 4 मेंबरान जो इस वक्त धांधली ज़दा इलेक्शन करवा रहे हैं,
ان کی بھی بات کریں گے تو ان کی توہین ہو جائے گی، لیکن عوام کے گھروں پہ آپ حملے کریں، لوگوں کو اغوا کریں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جس انداز کے اندر آپ تذلیل کریں، عوام کی کوئی توہین نہیں ہے بھائی، جس ادارے کو پکڑیں اس کی توہین نکل آتی ہے۔ یہ اصل پاکستان کا بدماشیہ اور اشرافیہ اس طریقے سے اب پاکستانیوں پر وار کر رہا ہے۔ اب دوسری جو بڑی خبر ہے وہ آج کی ایک پریس کانفرنس ہے جو اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ پریس کانفرنس یہ ہے کہ جناب یہ جو قاضی صاحب نے فیصلہ دیا بلے کے چھیننے کا، اس کے بعد قاضی صاحب پر تنقید ہوئی، ان کے ہم خیال ججز ان پر تنقید ہوئی، اور اب تو یہ ایک تاثر بن گیا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے دو آنریبل جو ججز ہیں جنہوں نے فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ دیا، جنہوں نے انتخابات وقت پر کروانے کا فیصلہ دیا، تو اب ان کو انہوں نے استعفیٰ دے دیا، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن۔ تو اس کے بعد یہ تاثر بن گیا ہے کہ اب جیسے ایک مارشل لائی کیفیت ہوتی ہے عدلیہ کے اندر، وہ کیفیت ہے، اور جو بھی قاضی صاحب سے اختلاف کرے گا تو یہ ایک کھلا پیغام ہے کہ بھئی آپ جو ہے اپنی خیر منائیں، یعنی اگر آپ نے رہنا ہے جج کے طور پہ تو اب آپ کو ایسے چلنا پڑے گا۔ یہ ایک تاثر اس سے بلڈ ہوا ہے۔ اب کیا ہے کہ مرتضیٰ سولنگی، اب سولنگی ہے یا تلنگا ہے، تلنگا یا تلنگی جو بھی وزن ہو، تو اب یہ جو شخص ہے انتہائی متنازع کردار، اور یہ آج اس نے پریس کانفرنس کی ہے، اور ظاہر ہے اس کے ساتھ باقی جو افسران ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو محکموں کے افسران ہیں، ظاہر ہے ان کو جو بھی حکومت ہوگی جو ڈیوٹی دے گی وہ ڈیوٹی کریں گے، اور کرنا بھی چاہیے ان کو، ان پر تو نہیں ہے ظاہر ہے۔ آئی ایس آئی، آئی بی، پی ٹی اے، نادرا کا بھی آج نمائندہ شامل کر لیا گیا، تو ایک کمیٹی وزارت داخلہ نے بنائی کہ یہ جو قاضی صاحب کے خلاف مہم ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے۔ اب کاؤنٹر کرنے کا بہترین طریقہ ڈنڈا ہی ہے، ڈنڈا چلائیں، لوگوں کو پکڑیں، تاکہ اصل اس کے اندر جو ہے وہ چیز، میں اصل آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے پہلے یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب پریس کانفرنس وہ کہتا ہے، وزیر اطلاعات بنا ہوا ہے نگران، نگران کا ویسے جیو نے ہٹا دیا، چونکہ نہ یہ نگران ہے، اب نہ اس کو قبضہ کہیں گے، تو پاکستان پر نگران حکومت کے ذریعے قبضہ کہیں تو پھر بھی کئیوں کی توہین ہو جائے گی۔ اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ویڈیو بنانا اور یا جو اظہار رائے ہے وہ بڑا ایک مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ یہ نگران تو ہے نہیں، یہ قابض ہیں، اور قابض ان کو کہہ نہیں سکتے تو انہیں عدالت لگ جائے گی، یا ان کی تو ان کی کوئی شک لگ جائے گی۔ اچھا، اب یہ کہہ رہا ہے جو تلنگی ہے، عدلیہ کے خلاف غٹیہ اور غلیظ مہم چلائی گئی، کئی سو اکاؤنٹس بند کیے گئے۔ اب یہ اتنا بے شرم اور بے حیا آدمی ہے جس کو حکومت کے اندر تو بٹھا دیا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ جتنا تلنگا ہوگا تو وہ ظاہر ہے اس کی کرائٹیریا کے اندر آ جائے گا۔ اب یہ وہ بندہ ہے جو خود عدلیہ کے خلاف مہم چلاتا رہا ہے، اس پر الزام ہے۔ یہ نیا دور پر اور مختلف پلیٹ فارم پر باقاعدہ جو سابق چیف جسٹس صاحبان ہیں، وہ سابق ججز ہیں، ان کے خلاف یہ گھٹیا، اس سے زیادہ، یعنی ابھی جو اس کا گھٹیا پن ہے اس سے زیادہ یہ مہم چلاتا رہا ہے، لیکن وہ عدلیہ نہیں تھی، عدلیہ وہی ہے جو آج قاضی صاحب کی ہے۔ تو یہ میرا خیال افسوسناک ہے، فیصلے پر تنقید کی آڑ میں، یعنی ایک تو کوئی گالم گلوچ، بدتمیزی ماں بہن، یہ تو ویسے ہی میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں قاضی صاحب کے فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے ہم خیال بینچز پر ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ یہ مورے کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، جو بھی ہے، لیکن پھر بھی جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ ظاہر ہے بڑا عام ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر پی ٹی اے، ایف آئی اے حکام کے ہمراہ یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے جی۔ کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 19 میں آزادی اظہار رائے سے متعلق تفصیلی طور پر لکھا ہوا ہے۔ مرتضیٰ سولنگی کہتا ہے عدالتی فیصلے عوام کی مقبولیت ہوتے ہیں، لیکن عدلیہ کے خلاف ملک اور بیرون ملک گھٹیا اور غلیظ مہم چلائی گئی، عدم برداشت اور جھوٹ کے کلچر کی حوصلہ چکنی ہونی چاہیے۔ سب سے بڑا جھوٹا تو ہے، سمجھ آ گئی، سب سے بڑا گھٹیا بھی تو ہے۔ اب بندہ کیا کہے یار، یعنی اس طرح کے، یعنی آپ جو آپ کا ماضی ہے، جو آپ بیان کرتے رہے ہیں سابق ججز کے خلاف، جو آپ مہم چلاتے رہے ہیں، حتیٰ کہ ابھی جب جسٹس بندیال موجود تھے، چیف جسٹس بندیال، اس وقت جو گھٹیا لوگ تھے، کیا وہ تو انہیں عدالت نہیں تھی؟ قاضی صاحب کے چیف جسٹس بننے کے بعد عدلیہ کے خلاف جو ہے وہ مہم چل رہی ہے یا ایسی گفتگو ہو رہی ہے؟ تو پہلے یعنی مطلب یہ ہے، اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے خلاف مہم جے آئی ٹی تشکیل دی گئی، عدلیہ کے خلاف مہم میں شامل کئی سو اکاؤنٹس بند کیے گئے ہیں، ایف آئی اے، پی ٹی اے، متعلقہ ادارے سوشل میڈیا پر آنے والی چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، تحقیقاتی ادارے
اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں، کسی کو ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ FIA سوشل میڈیا سے متعلق عوام میں آگاہی بہت ضروری ہے۔ اب بالکل جی، کیونکہ ایک سوشل میڈیا ایسا ہے جو عمران خان کے حق میں بات کر رہا ہے، باقی تو ظاہر ہے سارے چینل وہ کر دیے گئے ہیں، ٹی وی چینل سیٹ اپنی جیب میں ہے، نگران حکومت وہ اسی طرح کے ٹاؤٹ لگائے گئے ہیں، پھر الیکشن کمیشن ہے وہ بھی اسی طرح کے ٹاؤٹ ہیں، تو وہ اوورآل جو ہے وہ سارا کچھ تو جیب میں ہے۔ یہی عوام کی رائے کا اظہار ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں کہ گالم گلوچ اور بدتمیزی اور یہ چیز اس کی ویسے ہی اخلاقی اعتبار سے یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اختلاف رائے یا ججز کا اگر کوئی پرانے کرتوت ہے، ان کا فیصلہ اور کہہ رہا ہو آج سے 2 سال پہلے، اور آج وہ اور اینگل پہ فیصلہ دے رہے ہوں، لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں، اب ایک جج صاحب ہیں انہوں نے 2 سال پہلے فیصلہ اور دیا، آج PTI والوں بندے کو آؤٹ کرنے کے لیے بالکل اس کے الٹ فیصلہ دے دیا۔ تو یہ بات جو ہے یہ تو انہیں اس کی آڑ میں اب تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں جو زرداری اور شریف مافیا کے خلاف ہیں ذہنی طور پہ، جیسے میں ہوں، یعنی میں اب اداروں کا تو احترام کرنے والا ہوں، پاک فوج زندہ باد بھائی، عدلیہ بحیثیت ادارہ زندہ باد، لیکن زرداری اور شریف مافیا وہ میں ان سے مطلب ہے نہیں، نفرت کروں گا جو بھی کریں۔ اب یہاں پہ جو ہے اس بنیاد پہ کہ یہ چونکہ تحریک انصاف کو اب یہاں سے ہی حمایت مل رہی ہے اور اس کو بھی کسی طریقے سے کنٹرول کر کے ڈرا دمکا کے مقدمات اور یہ چیزیں کر کے، تو وہ میرا خیال ہے یہ مناسب عمل نہیں ہوگا اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی وقتی طور پہ کتنے لوگ الیکشن سے پہلے ایک خوف و ہراس پھیلا کر یہ 2 دن پہلے آپ انٹرنیٹ بند کر دیں، اس طرح کے لوگ بھی مشورے دے رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، آپ نے الیکشن تو یہ ہے نہیں، یہ ہے بدماشی جو ہو رہی ہے، لیکن چلیں بہرحال ہونے دیں، کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ تو وہ جائے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ ایک دعویٰ کیا گیا، بیسیکلی یہ ثنا بچہ ہے اور یہ پہلے تو بڑی PTI کی تو بڑی مخالف ہے، لیکن انہوں نے ایک دعویٰ بڑا عام کیا، وہ کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان بات ہوئی تھی کہ آپ آ جائیں سب کچھ آپ کو دیں گے، لیکن اب بات بن نہیں رہی، اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کی لو سٹوری اب چلنا مشکل ہے، اور یہ پیغام بہت سارے اور لوگ بھی دے رہے ہیں کہ جتنی ایک توقع تھی کہ نواز شریف آئیں گے اور آئیں گے تو عوام ان کے ساتھ دے گی، عمران خان کو لوگ بھول جائیں گے، تو وہ مطلوبہ جو رزلٹ ہے وہ نواز شریف نہیں دے سکے، اس لیے نواز شریف اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے مابین تعلقات اب پہلے جیسے نہیں ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ بلاول کے ساتھ آزاد امیدواروں کو شامل کر کے اور IPP کو شامل کر کے تو ایک نیا جو الائنس ہے وہ اس طریقے سے ایک حکومت بنے۔ اب اس کے اندر تو کوئی فرق نہیں ہے، عوام کو تو کوئی فرق نہیں ہے بھائی، یعنی لٹیروں کا جو بھی گروہ تشکیل دیا جائے تو عوام کو تو انہوں نے لوٹنا ہے، لہذا ادھر کا ہو یا ادھر کو معاملہ وہ تو ہے نہیں، عوام پھر بھی جو ہے وہ اس کے اندر ظاہر ریزسٹ کرے گی، کیونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہے، ایک ننگی جارحیت ہے، اور یہ عمران خان تحریک انصاف کے خلاف نہیں، یہ پاکستانی عوام کے خلاف ہے جنہوں نے ووٹ دینا ہے۔ تو اب ڈرائیں دمکائیں، یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایکشن شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، اور گالم گلوچ غلیظ گھٹیا جو بات ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، باقی اختلاف رائے اور اس کو گڈ مڈ بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ کہنا اب یہ کوئی کہے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ بدل گئے ہیں پہلے جیسے نہیں ہیں، تو یہ سچ ہوگا نا اگر میری یہ اوپینین ہے، اب یہ مہم تو نہیں ہے، یعنی یہ فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دینے والے قاضی اور آج کے چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھا ہوا قاضی اگر اس کی شخصیت اور الفاظ اور اس کے وہ طریقہ کار میں تضاد ہوگا تو یہ بھائی اختلاف رائے ہے نا، یہ کوئی گستاخی تو نہیں ہے۔ تو اگر آپ قاضی صاحب کے گستاخوں کے خلاف یہ مہم چلائیں گے اور ایکشن کریں گے تو بھائی 100 بسم اللہ چلائیں، لیکن میرا خیال ہے اس کو گڈ مڈ نہیں ہونا چاہیے، بد اخلاقی گالم گلوچ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ باقی اختلاف رائے، فیصلے سے اختلاف کرنے کا حق بھی ہے، یہ آپ خود بھی مانتے ہیں۔ باقی گھٹیا اور غلیظ وہ میرا خیال ہے مرتضیٰ سولنگی سے بہتر، یا عامر میر جو پنجاب کا نگران ہے اس کا جو ایک چینل ہے ڈیجیٹل، اس سے گھٹیا، ان دو افراد سے اگر کوئی گھٹیا اور غلیظ ہے تو اس کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے، یہ میرا اپنا ذاتی طور میں مطالبہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس طرح کی گفتگو کرتے رہے سابق جسٹس صاحبان، چیف جسٹس صاحبان، اگر اس سے ان دونوں سے زیادہ کوئی گھٹیا مہم ہے اس کے خلاف بھائی کارروائی ہونی چاہیے، یہ میرا بڑا پرزور مطالبہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان زندہ باد،
پاک فوج پائندہ باد۔